अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा शुरू हुआ है जिसमें आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो गुफ्तगू चल रही थी आज वो सूरह अंबिया के ताल्लुक़ में से चल रही है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया की लिस्ट में तौहीद का अलमबरदार कहा जाता है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक उम्मत कह रहे हैं। उम्मत तो मजमूए अफराद का नाम होता है, बहुत से लोग मिलकर उम्मत बनती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत कहकर बताया गया कि एक शख्स बजाय खुद एक अंजुमन है। ये एक आदमी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जगह फरमाया, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी थे, लेकिन वो सीधे सच्चे फरमाबरदार थे और वो मुशरिकीन में से भी नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका मकाम वो है जिसकी वजह से तमाम अदियान समावी जो आसमानी मज़हब रखते हैं उनका एहतराम करते हैं। यहूदियों के यहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबिल ताज़ीम है, इसलिए कि नसबी एतबार से भी उनका सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। बवास्ते याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके जद्द अमजद होते हैं। ईसाइयों के यहाँ भी काबिल अज़मत है। मुसलमानों के यहाँ तो मिल्लत इब्राहीमी हमको कहा जाता है। तो ये तीनों बड़े मज़ाहिब जो आसमानी मज़ाहिब हैं, ये तीनों के यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबिल आज़मत हैं। तो यहूदी ये कहा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। नसरानियों का ये क्लेम था कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। कुरान ने इनकार कर दिया कि न वो यहूदी थे न नसरानी थे, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले के हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया, या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादिही अफ़ला ताक़िलून। ए अहले किताब, क्यों तुम मुहाज्जा करते हो, हुज्जत करते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो बहुत पहले का ज़माना है, फिर वो कैसे मुत्तबे होंगे तौरात और इंजील के, कैसे फॉलोवर्स होंगे हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। मुशरिकीन में से भी नहीं थे, इसलिए शिर्क के ख़िलाफ़ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी उम्र गुजारी। शिर्क के मुकाबले के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए तकलीफ़ें उठाई, जिनमें से एक तकलीफ़ का ज़िक्र आ चुका, सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। अपने घर बार को छोड़ा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह अंबिया में ज़िक्र किया गया। जिस वक्त कौम को दावत दी, कौम ने ये कहा, क़ालू अजिअतना बिल हक़्क़ अम अंत मिनल लाइबीन। आप वाकई कोई सच्चा पैगाम लाए हैं या मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब आसमान और ज़मीन का मालिक, आसमान और ज़मीन का खालिक, वो तुम्हारा रब है और मैं तुमको जो बात कह रहा हूँ मैं इस पर ख़ुद भी गवाह हूँ। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मौलाना साहब, मैं पूछना था कि
میرا بھائی ہے پاکستان میں، وہ ادھر UK میں آنے کے لیے ٹیسٹ پاس کرتا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں ان کے پڑھنے کے لیے۔ ٹیسٹ دیا ہے اس نے؟ جی ابھی نہیں دیا ہے، بس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ابھی دیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک عمل بتائیں گے آپ۔ السلام علیکم۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70۔ اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ آپ کا بھائی پڑھے، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ اور جس وقت ٹیسٹ دینے کے لیے جانا ہے اس وقت پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 154 یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ ٹیسٹ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ پڑھنا جاری رکھے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وہ روزانہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ یہاں آنے تک پڑھتا رہے، وہ جب تک یہاں کا کام اس کا پورا نہیں ہوتا پڑھتا رہے۔ اور آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ خود پڑھے اور آپ بھی پڑھیں، دونوں ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ قوم نے ایک بت خانہ بنایا تھا، ٹیمپل، جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور کئی بت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ایک فیسٹیول میں جانے کے لیے، مذہبی میلہ تھا، بستی سے باہر میلہ جو ہوا کرتا ہے، کہا آپ بھی چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، نہیں گئے۔ جب قوم پوری کی پوری میلے میں تھی، ابراہیم علیہ السلام گئے اس ٹیمپل میں اور بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو باقی رکھا، جس کو قرآن نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں کا بڑا بت تھا۔ اور بڑے کے بارے میں بھی مفسرین کا قول یہ ہے، یا تو جسمانی اعتبار سے یعنی سائز کے اعتبار سے بڑا تھا، یا دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے بڑا تھا، مطلب تھے سب ایک سائز کے، لیکن اس بت کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے، اس کو سب سے کام والا بت سمجھتے تھے۔ اس بت کو باقی رکھا اور جو کلہاڑی تھی جس سے بتوں کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دی اور نکل آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی ہے، بت خانے میں گئی ہے، دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے، جو بھی ہوگا بڑا ظالم ہوگا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک ہی تو نوجوان ہیں جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور وہ ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہا سب کے سامنے اس کو لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے، یعنی ظاہری حالت یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں تو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس جملے کے ذریعے ان کو احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ وہ بت جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں،
وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار کیسے رکھیں گے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا دیا انہوں نے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ بولتے نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو اس کی جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور اس پر بھی جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا بل فعلہ کبیرہم ھذا، پہلا واقعہ جو فیسٹیول میں جاتے وقت کہا گیا کہ آپ چلیے، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اس کی تعویل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے میرے دل میں جو کڑن ہوتی ہے یہ میری بیماری ہے، اس وجہ سے بیمار کہنا صحیح ہے. بعضوں نے اس کو توریہ کہا ہے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کے دو انداز ہو سکتے ہیں، ایک انداز سے وہ بالکل بات صحیح ہے اور دوسرے انداز سے وہ بات الگ ہو سکتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا یہ مطلب کہ میں تمہاری شرک اور کفر کو دیکھ کر بیزار ہوں، بیمار ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن جسمانی بیماری کا دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. پھر ایک روایت آتی ہے، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، مستند روایت ہے، جس میں ثلاثہ کے ذبات ان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اس طرح کی بات کہی ہے جو خلاف واقعہ تھی، لیکن حقیقت میں وہ صحیح تھی، جیسے انی سقیم کی بات آپ کے سامنے آئی. دوسرا واقعہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب آ رہے تھے، سفر میں تھے، کسی ملک سے گزر رہے تھے، اس ملک کا بادشاہ اگر کوئی گزرنے والے کی بیوی کو پسند کر لیتا تھا تو پھر اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، لیکن اگر ساتھ میں ہونے والا بھائی ہوتا تھا، یہ بھائی بہن ہوتے تھے دونوں، تو چھوڑ دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا حضرت سارہ علیہ السلام کو، تو کہہ دیا کہ تم یہ کہنا کہ میرا بھائی ہے، یعنی حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام بھائی بہن ہو گئے. جب یہ کہا تو چھوڑ دیا بادشاہ نے. تو یہ واقعہ کے خلاف تھی بات، لیکن اس اعتبار سے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ دونوں مومن ہیں، ایمانی رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن تھے وہ، تو یہ بات بھی صحیح ہے. دوسری انی سقیم والی بات، اس میں بھی بتا دیا کہ تمہاری شرک کی وجہ سے میں بیمار ہوں. اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، تمہارے بڑے نے، اس کے بڑے نے کیا ہے، یا تو ظاہری اعتبار سے بڑا ہے، اس نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعے کو بعض جو نئے نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ بخاری شریف کی یہ صحیح روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، متفق علیہ روایت ہے. تو یہاں پر واقعہ جب یہ ہوا کہ توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ احساس دلایا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اس کے بعد جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، بادشاہ نے کہا ان کو بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں جلا دو ان کو. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبودوں کے خلاف جو آدمی جا رہا ہے اس کو جلا دو. بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی. میرے کوئی مکان ہے، اس کے پیپر کسی کے پاس ہے، وہ دے نہیں رہے، کوئی وظیفہ آپ بتائیں. مکان خریدا ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان ہے مکان. اچھا. تو میں بیوہ ہوں. میں نے کسی سے کام کروایا، اس نے میرے پیپر رکھے ہوئے ہیں، وہ دے نہیں رہا. تو اس پیپر پہ آپ کے نام ہے یا کیا ہے؟
وہ بچوں کے نام پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے وہ آدمی جس نے آپ کے پیپر رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے وہ عمل کریں، اس کی روح کو ثواب پہنچائیں تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو کچھ اس کا ثواب ہے اس کی روح کو نام لے کر پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ قصص کی وہ آیت جو ابھی میں نے بتائی تھی، لاسٹ رکوع 20 پارے میں سورہ قصص کے آخری رکوع میں آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بس معاد تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے پیپر واپس آ جائیں گے آپ تک۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، 2 سوال ہے۔ جی ایک تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نے عمرہ کے احرام پہنو تو احرام کے ساتھ میں عمرہ کرتے ہیں تو پھر وہ منہ پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، جی تو اگر پسینہ کیسا کچھ ہوا تو ٹیشو یوز کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حاتم ہے ادھر، تو حاتم میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو حاتم کی مراد کیا ہے؟ ذرا ٹھیک سے بتائیں گے اس کا میننگ کیا ہے اور کیا مطلب ہے، مطلب اور 2 رکعت نفل پڑھنے سے کیا ثواب ہے اس کا، ٹھیک ہے کیا انشاءاللہ۔ بہترین چیز ہے مطلب وہ؟ جی جی انشاءاللہ بتا۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ حالت احرام میں چہرے پر کوئی چیز نہ لگائی جائے۔ واقعتاً جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیشو کا استعمال بھی نہ ہو، یعنی ٹیشو کا بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ سے آپ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وضو کے بعد جب منہ پوچھنے کے لیے ٹاول لیتے ہیں تو اتنی دیر تک اس کو پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کے چہرے کو ڈھانکنے کے برابر ہو جاتا ہے، چہرے پر یہ کپڑا لگنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ٹیشو کا بھی استعمال نہ کریں، ہاتھ سے پوچھ لیا کریں۔ حتیم کا جو آپ نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ خانہ کعبہ کی سائز بڑی تھی۔ قریش نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جس وقت بلڈ کیا تھا تو ان کے پاس بجٹ کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اسی بجٹ میں کام پورا کرنا ہے، ایسا کرتے ہیں سائز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جتنا بجٹ ہے اس میں کام پورا ہو جائے۔ تو وہ جو اوریجنل سائز تھی اس کو تھوڑا کم کر دیا، ریڈیوس کر دیا، اور وہاں پر نشان رکھ دیے کہ یہ اوریجنل خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور ہم نے سائز ریڈیوس کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں یا حتیم میں نماز پڑھ لوں، اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو یہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ حتیم پر بھی نازل ہو رہی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے اوپر ویسے۔ تو اس لیے اگر موقع ملے تو حتیم کے اندر نماز پڑھی جائے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر کہ اگر قوم کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ بناتا اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سائز تھی وہاں تک بنا دیتا۔ لیکن قوم یہ کہے گی کہ ہر چیز کو بدل دیا، باپ دادوں کے دین کو بدل دیا، اب خانہ کعبہ کو بھی بدل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ کے گورنر ہوئے، یہ خلافت کے بعد کی بات ہے، 30 سال کے بعد، اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا، ریبلڈ کیا، اور اس میں وہ سائز جو ابراہیم علیہ السلام کی سائز تھی اس کو وہاں تک پہنچا دیا، گویا اوریجنل سائز پر بنا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے بعد حجاج ابن یوسف کا دور آیا، اور بادشاہوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اگلے بادشاہ نے جو کیا ہے اس کے اگینسٹ میں کچھ کرنا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر نے تو خانہ کعبہ کو چینج کر دیا، پھر سے
ریبلڈ کیا اس نے خانہ کعبہ کو، اور جو سائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی وہیں تک بنایا، اور اس حصے پر دیوار 3 فٹ کی دیوار بنا دی۔ حتیم کا لفظی معنی ہے روکنے والا، تو یہ ایک دیوار جو تھی یہ ایک روکنے کا کام کرتی تھی بس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ فتویٰ جاری کر دیا آئندہ سے کوئی بادشاہ کوئی چینجز نہ کرے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ایک بنائے گا ابراہیم علیہ السلام کی سائز تک، دوسرا توڑ کر پھر اس کو ریڈیوس کر دے گا، پھر اس کے بعد آنے والا پھر تو گویا ایک کھلونا بن جائے گا۔ تو جب سے لے کر آج تک پھر اسی طرح باقی رہ گیا۔ تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ریڈیوس خانہ کعبہ، ویسے آج بھی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا اس میں حتیم انکلوڈ تھا، شامل تھا۔ ان کے زمانے میں کوئی حتیم نہیں تھا، یعنی کوئی دیوار الگ سے نہیں تھی بلکہ فل خانہ کعبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو رکن یمانی پر آپ کا ہاتھ لگانا ثابت ہے۔ رکن یمانی وہ کارنر ہے جو بیفور حجر اسود آتا ہے، پھر حجر اسود پر آپ نے بوسہ لیا ہے، یا کبھی بھیڑ تھی تو آپ نے استلام کیا ہے۔ باقی یہ 2 کارنر جو ہیں، جو حتیم کی سائڈ کے 2 کارنر اس کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہاتھ لگایا نہ استلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو 2 کارنر ہیں رکن یمانی اور حجر اسود، یہ اوریجنل سائز پر ہیں، اوریجنل جگہ پر ہیں، اور یہ جو 2 کارنر ہیں رکن عراقی اور رکن شامی، یہ 2 کارنر اپنی جگہ پر نہیں ہیں بلکہ دوسری جگہ پر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ تھی اس جگہ پر نہیں ہے۔ خیر، تو یہ حتیم ہے۔ ایک مسئلہ اس کا یہ بھی سن لیں کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ آج کل حتیم کو بھی تھوڑا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ شروع کے جو 3 میٹر ہیں، 3 میٹرز فرام دا وال آف خانہ کعبہ، وہاں سے 3 میٹر کے اندر نماز پڑھیں۔ وہ اوریجنل جو سائز ہے حتیم کا وہ یہ تھا۔ اگر کوئی شخص خالی جگہ پا لیتا ہے، بالکل خالی ہے وہاں پر، اور وہ طواف کرنے کے دوران حتیم کے اندر سے گزر کے طواف کرے گا تو اس کا طواف کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تو اس کو طواف کرنے کے دوران حتیم سے باہر سے جانا پڑے گا اور چکر لگانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ طواف کے متعلق ہے حتیم سے۔ اور بہت سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں، ایک بات یہ بھی سن لیں، خانہ کعبہ کا طواف یہ ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں نماز کا لفظ آیا کہ جو شرائط نماز میں ہیں وہی شرطیں طواف میں ہیں۔ اور نماز کے دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ نگاہ نیچی رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح طواف کرنے والے نیچی نگاہ کر کے طواف کرتے رہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کو بھی نہ دیکھیں جب طواف کر رہے ہوں، بلکہ نگاہ نیچی رکھیں۔ جس وقت طواف ختم ہو جائے آپ کا، پھر خانہ کعبہ کو دیکھیں، یہ عبادت ہے، لیکن دوران طواف خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں جو رسپیکٹ اور تعظیم کے تعلق سے ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور آج کل جو فون آیا ہے یہ بہت سی برائیوں کو لے کر آیا ہے۔ اس فون کو یہاں تک دیکھا گیا کہ لائیو بتا رہے ہیں، جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس کو بتا رہے، دیکھو میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، یہ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ سب طواف کرنے والوں کے فوٹو بھیج رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی برائی اس میں اور بھی ہے، وہ جو اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی، وہ سب کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جب کیمرہ کرتا ہے اس طرف، وہاں کا منظر یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے وہاں سے لائیو نظر آ رہی ہے۔ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں طواف کے دوران، دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا خرابیاں ہیں اس فون کے ذریعے۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ حرمین کے اندر مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی جب جائیں، کیمرے کو، موبائل کو ساتھ نہ رکھیں، اور اگر ساتھ رکھنا ہے تو اس کو آف کر کے رکھیں۔ کبھی کوئی ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو طواف کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران یوں سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز کے دوران آپ فون پہ بات کرتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح آپ طواف کر رہے ہیں گویا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کے ادب،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا اور مسجد نبوی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ تمام پریشانیوں کو ہم دور فرمائیں، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ 2 بیماروں کی درخواستیں آئی ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ عبدالحق صاحب ہڈسفیل سے فون کرتے ہیں، اللہ وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح انیسہ شاہ، ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست آئی ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگے ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔